बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ बलाल कुतुब और आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन स्पेशल। ख़वातीन व हज़रात, गौर फरमाइए कि हर मिसल, हर मसाल, हर वो अंदाज़े जज्बा जिसको आज आप समझना चाहें, मैं ये आपको बड़ी ही ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई ऐसा सवाल उठा के दिखाइए। मैं टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा, जिसका जवाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के सवालों के जवाब में ना दिया हो। ये तो मकाम है हमारी आज भी अक्ल और दानिश का। और ये इब्तदा कहाँ से होता है? गौर कीजिए कि सबसे पहले हमें मिलता है दारुल अरकम, जो कि थोड़ा सा फासले पर है। और घाटी के ऊपर ये जो दारुल अरकम बना है, यहाँ पे मुसलमान जो हैं ये सहाबी छुप के बैठा करते थे मक्का में, और यहाँ पे एक दूसरे से मोहब्बत के सवा इल्मी गुफ्तगू किया करते थे। और ये फिर फैलता हुआ ये दारुल अरकम हरम बना। और ख़वातीन हज़रात, ये मामला कि पहाड़ी जो छोटी साथ थी जिसे हम सफ़ा कहते हैं, यहाँ पे सहाबा बैठा करते थे। अब इन तमाम सहाबियों में जो दारुल अरकम में थे या सफ़ा में थे, इनमें एक बात जो है वो कॉमन थी। और वो क्या कि जब बात होती थी तो कहते थे अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। आज का शख्स, आज का सोचने वाला एक सेकुलर माइंड, गैर मजहबी दिमाग कहेगा कि शायद उनकी तो अकल नहीं थी माज़अल्लाह, और वो सोचना ही नहीं चाहते थे, और वो कहते थे जो अल्लाह का रसूल बता दे। लेकिन ख़वातीन हज़रात, इसके पीछे हिकमत खुदावंद और हिकमत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए कि आप तक जब इल्म पहुंचाया जाता है, इस इल्म के पहुंचने का तो एक जरिया उस्ताद, मुर्शद, पीर, पैगंबर, नबी होता है, लेकिन वो इल्म जिस तक पहुंचता है वो शख्स उस इल्म को रिटेन, अपने अंदर रख के उसको खोलने का मजाज, उतनी दानिश रखता है कि उस इल्म को इंक्यूबेट कर सके। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुर्गी के हरारत जो है वो अंडे को एक ख़ास दिन लेगी, अगर वो 21 दिन नहीं मिलेंगे तो उसमें से कोई ज़िंदगी पैदा नहीं हो सकती। आज हमारे यहाँ इल्म तो बहुत है, गूगल इल्म का समंदर है, लेकिन उससे इल्म लेने वाले उस इल्म को अपने अंदर रख के उसको टैबुलेट और डाइजेस्ट करने में शदीद नाकाम हुए हैं। ये जो अदारे हैं जिन्होंने इल्म देना है, और वो लोग जो यहाँ जाते हैं और इल्म हासिल करते हैं, वो लोग, इन दोनों पे बात करेंगे। इंतहाई मोहतरम, मेरे इंतहाई मोहतरम, और हमारे वो मेहमान जिनके के इल्म का नमक हम हमेशा चाट के और खाकर एक मकाम पे पहुँचते हैं, और फिर इनके जो जुमले हैं ना, उनकी लज्जत लेते हैं कि क्या खूबसूरत जुमला कहा। और मैं अक्सर इन जुमलों को अपने दिमाग में और अपने दिल में खोलता रहता हूँ कि क्या लफ्ज़ था। ये जो लफ्ज़ परोना है ना, यकीन कीजिए कि ये अदीबों का काम था, लेकिन आज कोई ये भी कर लेना तो वो भी हमें आलमी लगता है। हम इतने ज़्यादा दूर हो गए हैं इल्मी गुफ्तगू से, इल्मी रुझानात से, कि अब खूबसूरत जुमले भी हमारे यहाँ आपको तबर्रकन मिलते हैं। खूबसूरत जुमले भी ढूंढने के लिए आपको लोग ढूंढने पड़ते हैं। इंतहाई मोहतरम खानम तैयबा बुखारी, अस्सलाम वालेकुम खानम। वालेकुम सलाम। और हज़रत, इनका मैं क्या तारुफ़ कराऊँ, इनके बुज़ुर्गों की जो खाक है उसका इल्म इस सब कॉन्टिनेंट में हर तरफ फैला हुआ है। आप हैं दीवान उस्मान साहब, अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। हजूर, जब पाक पदान आप तशरीफ़ लेके जाएंगे तो हदीयतन ये आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आपने जाके बाबा जी के हजूर सलाम भी कहना है और हमारे लिए दरख्वास्त दुआ भी करनी है। और इंतहाई मोहतरम और इंतहाई काबिल बाप के साहबजादे, और ख़ुद भी इंतहाई मोहतरम और इंतहाई काबिल हबीब इरफानी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हजूर, आपके वालिद की एक बहुत बड़ी खूबी पता है क्या थी? आपको तो यकीनन इल्म होगा कि जहाँ पे ये बाहर रेडियो पाकिस्तान से निकल के ग्रीन बेल्ट में बैठा करते थे, मेरा घर उसके सामने था, और वहाँ पे एक चाय का खोखा भी होता था। बिल्कुल। जिस खोखे पे बैठ के एक प्याली को रख के सारा दिन हजरत जो हैं वो लोगों से गुफ्तगू ही किया करते थे, और वो गुफ्तगू जो है वो पुरोई जाती थी धागे में। बिल्कुल यकीनन। ये लोग और ये कल्चर ख़त्म हो गया कि अब ग्रीन बेल्ट्स में जो है वो ग्रीन बेल्ट्स ही नहीं रही, खैर अब तो, लेकिन वहाँ बैठ के लोग जो हैं वो दानिश पैदा करते थे जिसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। हज़रत, सबसे पहले तो आपसे इब्तदा करता हूँ इस बात की कि ये पीर और मुर्शद जो है, उस्ताद और शागिर्द भी कह सकता हूँ इसको मैं, यकीनन पीर और मुर्शद का जो ताल्लुक़ है, ये आज के माशरे में रुझानात को मद्देनज़र रखते हुए ये ज़रूरी है ही क्यों? अगर पीर और मुर्शद नहीं भी होंगे इस माशरे में तो कोई स्कूल सिस्टम तो ख़त्म नहीं हो जाएगा, कोई गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की सेहत पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी कॉर्पोरेट पे, किसी मोबाइल फ़ोन की कंपनी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पीर और मुर्शद का रिश्ता इस माशरे में क्यों ज़रूरी है? बिलाल साहब, इसमें
جس طرح آپ نے فرمایا کہ استاد اور شاگرد ایک لیول پر کہہ سکتے ہیں، لیکن مرشد اور مرید کا رشتہ اس ایک لیول استاد سے اور آگے کا ہے. شاگرد کے رشتے سے کہیں بلندتر ہے، صحیح بات ہے. اس لیے کہ استاد اور شاگرد کا تعلق جو ہے وہ کتابوں کی حد تک ہے، شیخ اور مرید کا تعلق جو ہے وہ صرف علم کی حد تک نہیں ہے، وہ اس کے کردار کے لیے بھی، اس کے اخلاق کے لیے بھی، اس کی دنیا داری کے لیے بھی، اس کی دین داری کے لیے بھی، اس کے تزکیے کے لیے بھی، اندرون مزاج کی صفائی کے لیے بھی، اس کے احوال کے لیے بھی، اس کی دنیاوی گزرداری کے لیے بھی، وہ ہر طرح سے اس کو رہنمائی دیتا ہے بے شک. اور اس طرح سے اس کی تربیت کرتا ہے کہ ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان بنے. کہ جس طرح سے آپ نے پہلے ارشاد فرمایا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات عالی قرآن مجید میں جو ارشاد ہے کہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے. سر ہم مثال تو وہاں سے اٹھاتے ہیں، لیکن آج زوال کیوں نظر آ رہا ہے؟ پھر ہم مثال وہاں کی ضرور اٹھاتے ہیں، لیکن آج وہ استاد، وہ شاگرد، وہ مرید اور وہ مرشد کہاں؟ بلال صاحب، میں اگر بصد ادب آپ کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا، اس لیے کہ اب خانقاہ کو خانقاہ نہیں رہنے دیا گیا. مداخلت اس میں بیرونی اس قدر ہے کہ جو خانقاہ کا تصور، جو خانقاہ کا ماٹو، جو خانقاہ کی بنیاد، اس کو قائم نہیں رہنے دیا گیا. خانقاہ کا بنیادی تصور جو ہے وہ ایک ایسی جگہ، ایک ایسا مقام کہ جہاں حصول علم کے لیے وہاں جو کوئی آیا، جو کوئی داخل ہوا، کوئی مسافر بھی آیا، اس کے رہنے کی جگہ، اس کے کھانے پینے کی جگہ، لنگر خانے، قیام خانے، کلاس رومز، مسجد، یہ ساری چیزیں ایک پرمیسز میں موجود رہی. یہ بالکل آئیڈیل بات ہے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن میں عثمان آپ کی توجہ ایک اور طرف دلواتا ہوں، اور آپ بھی اس پہ جو چاہے رائے حضرت دیجیے. میں مثال دوں گا سر سید، جو کہ تاریخ میں میرے خیال میں تو ایک انتہائی با ادب اور اعلیٰ شخصیت ہے، لیکن ہم اختلافی جملے بھی ان پہ بڑے کستے. انہوں نے جب دیکھی کتاب تو ناموس رسالت، آپ اپنے گھر کا فرنیچر بیچ کے برطانیہ چلے گئے، آپ نے وہاں جا کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی، آپ نے لوگوں سے ان کتابوں کی انگریزی سے اردو میں ترجمے کروائے، اور وہ فقیری میں رہنے کے بعد آپ نے اس کا ایک ربٹل لکھا. آپ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے علی گڑھ کو قائم کیا، اور اس کو قائم کرنے کے حق میں حضرت کوئی نہیں تھا، تمام اختلافات کے باوجود قائم کیا، اور علی گڑھ کا اثر جو ہے وہ آج تک آپ کو نظر آتا ہے. بالکل حضرت، یہ جو ایک کردار تھا، ایک پیر کا، ایک مرشد کا، ایک استاد کا، ایک لیڈر کا، مجھے لگتا ہے کہ آج خانقاہوں میں وہ نہیں ہے، جس کو ہم خانقاہی نظام کہتے ہیں. یہ ذاتی پسندیدگی کا، ذاتی رجحانات کا رجحان ضرور ہے، لیکن خانقاہوں میں وہ سر سید بھی نہیں نظر آتا، اور وہ جامع بھی نہیں نظر آتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں آج کے دور میں حقیقت ایسی ہی ہے، لیکن اس میں مین پہلو یہ آ جاتا ہے کہ سب سے پہلے کہ آج پیروں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے مریدوں کو ڈیل کرنے کا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصروفیت انہوں نے اپنی بہت زیادہ بڑھا لی ہے. کس طرح کی؟ پہلے جو ہوتا تھا، جب مرید اپنے مرشد کے پاس آتا تھا تو ایک ہی جگہ پہ مرید اپنے پیر کو پاتا تھا، کیونکہ وہ یاد الہی میں رہتے تھے. آج ہم لوگوں نے دنیا داری بیچ میں ڈال لی ہے. جب پیر کے پاس پیر صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مصروف ہے، وہ دنیا داری میں مصروف ہے. جی، دنیا داری میں مصروف ہیں. اس میں کیونکہ عرفانی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، حقیقت جو بیان کرنی بہت مشکل ہوتی ہے. پیر کے پاس مرید کے لیے ٹائم نہیں ہے، مرید کے پاس پیر کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو دونوں کون ہیں پھر؟ صرف ان کا کنٹرول ڈیلیٹ کیوں نہیں دبا دیتے؟ پیر نصیر الدین صاحب کی مجھے بات یاد آ گئی. انہوں نے کہا دو رابطے ہوتے ہیں، ایک فونی رابطہ، ایک خونی رابطہ. جو خونی رابطے میں رہے وہ آج نظام الدین اولیاء بن گئے اور حضرت مخدوم علی احمد صابر ہو گئے، اور جو فونی رابطے میں رہے وہ خالی ہاتھ آئے خالی ہاتھ چلے گئے. انہوں نے نہ کچھ سیکھا، نہ کچھ سیکھنے کی خواہش رکھی، بس آئے، فاتحہ پڑھی، حضرت کی حاضری دی، لنگر کیا، تھوڑی دیر آرام کیا اور چلے گئے. اچھا، میں یہ اعتراض جو ہے نا حضرات، میں اس میں تھوڑی سی عرض کر دوں. میں نے اسی بات پہ بابا جی حضور گنج شکر کی خدمت عالیہ میں عرض کی کہ حضور آج کے دور میں اور آپ کے دور میں کیا فرق تھا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے دور میں اور آج کے دور میں یہ فرق ہے، جو آتا تھا میرے دور میں وہ ہم سے اپنی آخرت مانگنے آتا تھا،
آج کے دور میں جو آتا ہے وہ دنیا مانگنے آتا ہے، اور دنیا مانگنا سب سے آسان ہے، اور دنیا لے کر دینا بھی سب سے آسان ہے، کیونکہ یہ کوئی ساتھ تو جانی نہیں ہے، کسی کی گاڑی ہے، بنگلہ ہے، بزنس ہے، یہیں پہ چھوڑ جانا ہے. لیکن آخرت آج کوئی بھی نہیں مانگتا. جو بھی مانگتا ہے دنیا کی طلب میں آتا ہے، اور اس خواہش کو لے کر چاہے وہ امریکہ سے چلے. جس ٹائم آج مجھے رات کو کال آئی تو ایک بچہ امریکہ سے آیا ہوا تھا. وہ اس لیے آیا ہوا تھا کہ میرا کاروبار جو ہے وہ سیٹل ہو جائے، اور میں اپنے گھر کی جو ہے نا وہ پتہ نہیں اس لیے آیا کہ میرا کاروبار امریکہ میں سیٹل ہو جائے. رہتا امریکہ میں ہی ہے، امریکن پاسپورٹ ہے اس کے پاس، لیکن اس نے امریکہ سے سفر اس لیے کیا. اس نے 2 باتیں مجھ سے کی. اچھا حضور، میں اس بات پہ نا تھوڑا سا ایک جملہ ایڈ کر کے نا خانم آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے لگتا ہے میں بہت اعتراض کرتا ہوں، اور میں اعتراض اس لیے کرتا ہوں کیونکہ مجھے امید ہی اپنے مفتیوں سے ہے. مجھے ممبر سے بڑی امید ہے. میرے خیال میں ممبر سے امید نہیں ہوگی تو اور میں کس سے امید رکھوں گا. میں اس لیے انگلی اٹھاتا ہوں، اس لیے کرٹیسائز کرتا ہوں کہ یہ اگر کہنے والے جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں، اگر ان کا بیان جو ہے یہ دل سے نکل رہا ہوتا تو سامنے بیٹھے ہوئے جمعہ خطبہ سننے کے لیے 1 گھنٹہ پہلے آتے. ان کو کبھی اعتراض نہ ہوتا کہ ہمارا خطبہ نہیں کوئی سنتا. بھائی خطبے میں ہے ہی کچھ نہیں تو سننے کون آئے گا؟ اگر خطبے میں کچھ ہے اور وہ کہنا جو کہہ رہا ہے اس کے اوپر لوگوں کا یقین اور ایمان ہے تو یقین کیجئے پھر تو بات بنتی ہے، پھر بات جمتی ہے. اور وہ آدمی چاہے پاکستان میں نہ ہو، لوگ اس کا بیان پھر وہاں سے بھی سن رہے ہوتے ہیں. اگر یہاں پہ خانقاہوں میں یہ رشتے اور تعلق نہیں ہے تو اس کا مطلب پیر کے اندر بھی وہ طاقت ایمان، وہ طاقت اخلاق، وہ طاقت کردار، وہ طاقت علم شاید کم ہے، جس کی وجہ سے مرید جو ہے وہ فون کا مرید ہے، یا وہ مرید صرف دنیا کا مرید ہے ٹیمپریری طور پہ. ٹیمپریری طور پہ. حضرت بلال صاحب، میں اس میں ایک ماشاءاللہ عثمان صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ یہ حقیقت ہے، لیکن اس کو ہم پیر اور مرید کا نام نہیں دے سکتے، یا اس جگہ کو خانقاہ کا نام. اگر خانقاہ کی بات کریں گے تو خانقاہ آج بھی اسی طرح سے ہے جس طرح پہلے تھی. پیر اور مرید کا تعلق اسی طرح سے ہے. یہ چیز جو ہے یہ اس کو خانقاہ سے آپ علیحدہ کر دیں کہ جو ایک پیر کا یا مرشد کا فرض ہے اگر وہ ادا نہیں کر رہا، ایک مرید کے فرائض میں جو شے شامل ہے وہ ادا نہیں کر رہا، تو پھر وہ ایک پیر مرید کا تعلق نہیں ہے، وہ تعلق کچھ اور بن جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ پیر مرید کا تعلق یہ ہے کہ یہ ایک عہد ہے 2 طرفہ، جو ایک تعلق بنتا ہے یا بیعت کو جس کا نام دیا جاتا ہے، کہ پیر کی طرف سے یہ ہے کہ جو دین الہی ہے، اللہ کا راستہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا راستہ ہے، شریعت ہے، اوامر و نواہی ہے، صحیح غلط ہے، اچھا برا ہے، نیک بد ہے. یہ مفتی بھی کر رہا ہے. اس کی میں آپ وہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کی تربیت اور تعلیم دوں گا. اور مرید کی طرف سے یہ ہے کہ جو شریعت کے قواعد میں مجھے احکامات ملیں گے میں ان پر عمل کروں گا. جو اچھا، مرید یہاں رسول کی نہیں مان رہا، نہیں، صحابہ کی نہیں مان رہا، پیر صاحب کی مان رہا ہے. پیر صاحب کی وہ بات میں نے گزارش کی ہے کہ جو شریعت کے دائرے میں ہے، شریعت سے ہٹ کر بات نہیں. اچھا، میں یہاں پہ میں دوسری ایک چھوٹی سی بات گزارش کر دوں. علماء اور مفتی، پیر یا مرشد یا صوفی یا شیخ یا خانقاہ کی تربیت جو ہے اس میں دوسرے پر اعتراض کرنا نہیں ہے، اس میں اپنی ذات کی اصلاح کرنا ہے. جو علماء اس کا مفتی، مطلب کوئی شخص حضرت عمر سے پوچھ ہی نہیں سکتا کہ کرتا کہاں سے لمبا آیا. یہ دیکھیے نہیں، یہ اعتراض اور بات ہے، یہ اعتراض نہیں حضرت ہے. ابو بکر جو ہے وہ اپنی بیوی کا عاتقہ کا جو میٹھا پکانا ہے جی اس پہ اعتراض ہی نہیں کرے. وہ تو اعتراض ہے نا، وہ تو مرشد کا اپنا اعتراض ہے. جی بالکل. میں گزارش کرتا ہوں کہ عمل کیوں نہیں ہے یا اثر کیوں نہیں ہے، میں اس بات میں گزارش کر رہا ہوں کہ جب ایک بات میں گزارش کرتا ہوں کہ تقریر میں تم کہہ کے مخاطب کیا جائے گا، اپنی ذات کو علیحدہ کر لیا. جب ہم کہہ کے مخاطب کیا جائے گا تو اپنی ذات کو اس میں شامل رکھا. جب اپنی ذات کو شامل رکھا تو جتنے سننے والے ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو بھی شامل رکھا. ہمارے ہاں فرق یہ ہے کہ جب ممبر پر بیٹھ کر بات کی جاتی ہے تو تم کی بات کی جاتی ہے، تمہارے کی بات کی جاتی ہے کہ تمہارے اعمال، کیا میرے اعمال بھی اس طرح کے ہیں جس طرح کے میں اعلان کر رہا ہوں، جس طرح کی میں تربیت دے رہا ہوں، یا جس طرح کی میں تقریر کر رہا ہوں. حضرت میں ذاتی طور پہ بڑی ایمانداری سے میں وقفے پہ جاؤں گا اور اس کے بعد دوبارہ آپ کے پاس ہی حاضر ہوں گا. میں اس معاملے کو بالکل اس نظر سے نہیں دیکھتا. میرے خیال میں یہ جو ہم انالیسس کر رہے ہیں نا، یہ جو چھلکے اتار رہے ہیں، اس سے ککھ نہیں ملنا، اس سے کچھ نہیں ملنا. معاملہ یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی اور بڑا ایسا ایشو ضرور ہوگا. خانم، میں بریک کے بعد آپ کے پاس آؤں گا اور آپ سے میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جب تک تعلیم کا، درس کا نظام قائم نہ ہو، چاہے فارمل چاہے انفارمل، تب تک
کوئی طالب علم، کوئی مرید، کوئی شاگرد، کوئی آپ کا صحابی آپ کے ساتھ اپنے آپ کو میگنیٹ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتا جب تک اس کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ سمندر ہے، یہ دریا ہے، یہ جھیل ہے، یہاں سے مجھے پانی ملے گا، مجھے آس بھی ہوگی کہ مجھے وہاں سے ملے گا۔ جب آس نہیں ہوگی تو پھر میں دنیا لوں گا۔ ہمارے ہاں جو خانقاہوں کے ساتھ مدارس تھے، ہم نے ان مدارس کی مثالیں کہاں سے اٹھانی ہیں؟ کیوں ہمارے ہاں مدارس کا تعلیمی نظام جو ہے وہ اتنا کویسچنیبل ہے؟ میں وقفہ لے لوں چھوٹا سا، پھر واپس آتا ہوں۔ خواتین حضرات، وقفے پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلا جاؤں۔ ابھی پچھلے دنوں، اور جمعے کا دن تھا، جمعے کا دن نہیں تھا، کوئی اور دن تھا، رش بھی نہیں تھا، میں علی حجویر کے ہاں گیا اور وہاں نماز کا وقت تھا۔ میں نے اپنے بچے کو کھڑا کیا اور میں چاہتا تھا کہ میرا بچہ میرے ساتھ کھڑا ہو کے نماز ادا کرے۔ پہلی دفعہ اس کو میں لے کے گیا عبداللہ کو، اور جب میں کھڑا ہوا تو مجھے دھکیل کے انہوں نے مسجد سے باہر نکالا۔ اس نے کہا حضرت مسجد سے باہر نکلی، یہاں نماز نہیں ہوگی۔ میں نے کہا بھائی مسجد میں نماز نہیں ہوگی تو بھائی صاحب کہاں ہوگی؟ گئی نماز نہیں ہوگی یہاں پہ۔ کیوں نماز نہیں ہوگی؟ ہم یہاں پیسے گن رہے ہیں۔ تمام غلے جو ہیں وہاں کھول کے پیسے گنے جا رہے تھے، اور جتنا ہال تھا مسجد کا، ساری کارپیٹ پہ آپ کو 1000، 5000 اور 100 کے نوٹ نظر آ رہے تھے، 10 روپے کے نوٹ کم نظر آ رہے تھے۔ اگر اتنا مال ان درگاہوں کے پاس ہے تو کیا میرا سوال کرنا یہ نہیں بنتا کہ بھائی جان نماز بھی نہیں آپ پڑھنے دیتے، اور یہ مال جو آپ لوگوں کا لے کے خرچ کر رہے ہیں، حضور یہ آپ کس پہ خرچ کر رہے ہیں؟ اس کے مال کا فائدہ عوام الناس کو کیا ہے؟ وقفہ لیجئے، واپس آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین، وقفے جانے سے پہلے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے درگاہوں کا، جو اتنے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، اس پیسے کا کوئی نفع جو ہے وہ بھی نظر آنا چاہیے۔ اور خواتین نظر، اس پیسے کا جو نفع نظر آنا چاہیے نا، وہ حکومتی سطح پر ہو یا مرشد کی سطح پر ہو، وہ مجھے صرف ایک ہی نظر آتا ہے، جو ہدیتاً میں سوال آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اگر ہمارے ہاں مسجدوں اور خانقاہوں کے ساتھ جو روایت ہوا کرتی تھی مدرسے کی خانم، اور مدرسے کی تعلیم کی، اور مدرسے کی تربیت کی، اس میں ایک چھوٹا سا جملہ عرض کروں گا، لمبا سوال کر رہا ہوں آپ سے۔ یہ جو ہے نا، آج کی جس کلاس روم میں ہم جاتے ہیں، یہ طالب علم ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ہم ادھر ہیں، یہ ہے 45 منٹس کا پیریڈ، اس لیے میں آج کے استاد کو کہتا ہوں 45minutes.com۔ لیکن وہ جو مرشد ہوتا تھا نا، وہ جو شیخ ہوتا تھا، وہ بیٹھتا تھا دائرے کے اندر، وہ نیوکلیس ہوتا تھا، اس کا کھانا پینا رہنا، اس کا غصہ، اس کی خوشی، اس کا غم، سب شیئر کرتا تھا وہ۔ خانم، آج ہمارے جو مدارس ہیں، ان کا جو کیس سٹڈی ہم لے سکتے ہیں، وہ میرے خیال میں، میری دانش، دو جگہ ہم عراق کے مدارس کو لے سکتے ہیں اور ہم ایران کے مدارس کو لے سکتے ہیں۔ میں نے ان مدارس کو وزٹ کر کے دیکھا ہے، ان کا لیول آف انٹلیکٹ، علمی معیار جو ہے وہ ہماری یونیورسٹیوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر خانقاہوں کو چلانا ہے تو کیا مدارس میں وہ نظام تعلیم ہمیں واپس نہیں لانا پڑے گا جو ہم نے کھو دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال صاحب، بات یہ ہے کہ اصل کردار تو مدارس ہی کا ہے، اور جو آپ یہ خانقاہی نظام کی بات کر رہے ہیں نا، تو جو معلم ہوتا ہے وہی مربی بھی ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، مدرسہ جب چلتا ہے تو معلم جو اسلام نے متعارف کرایا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب بھی وہی پڑھاتا ہے، حکمت بھی وہی انڈیلتا ہے، قلب و روح و دماغ و ذہن میں حکمت بھی وہی انڈیلتا ہے۔ تو کتاب کو سکھانا، حکمت، اور پھر تزکیہ نفوس، یہ اس کا کام ہے۔ تو پڑھانا، یتلو علیہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو یہ سارے کردار معلم کے ہیں۔ اگر ہمارے معلم دانش مند جو ہیں، جو پڑھانے والے ہیں، دانشور ہیں، اگر وہ آداب اسلامی سے آراستہ ہو جائیں اور ان کی صحیح تربیت ہو تو معاشرہ سنور سکتا ہے، اور مدارس کا کردار اس میں بہت زیادہ مؤثر ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ سرزمین عراق یا ایران کی جانب جب ہم
رجوع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں, میں نے تو ذاتی طور پہ تو مختلف ہے بہت ہم سے, وہاں دیکھا زمین آسمان کا فرق ہے, اور اسی لیے ان کی ذہنی سطح میں اور یہاں کے معاشرے میں پلنے والے کہتے ہوئے شرم آتی ہے خدا کی قسم کہ کتنا ذہنی معیار فرق ہے, بہت زیادہ فرق ہے. سو مدارس کا کردار جو ہے وہ کیریکٹر بلڈنگ میں, تشکیل کردار انسانی میں بہت زیادہ مؤثر ہے کردار سازی میں. تو اگر مدارس اپنا صحیح کردار ادا کرنے لگیں تو ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں دوسری چیزوں سے, کیونکہ معلم ایک رول ماڈل ہوگا, معلم درد مند ہوگا, معلم ہمدرد ہوگا, معلم اپنے شاگرد کے مزاج کو سمجھ کے, اس کی نفسیات کو سمجھ کے صرف کتاب نہیں پڑھائے گا, بلکہ وہ کتاب کے مطالب و مفاہیم و اسرار و معارف و معانی کو اس کے اندر, اس کی ذات کے اندر, جی ہاں بالکل اس کو آشنا کر دے گا. میں خانم کی بات کو حضرت آپ کے ہاں لے کر آ رہا ہوں. یہ جو معلم ہے یہ وہ معلم ہے جس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے 3 باپ ہیں, جس نے علم دیا, جس نے پیدا کیا, اور جن کے ہاں تم گئے. یہ 3 یہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے. اب یہی معلم جو ہے کیا یہ مرشد نہیں ہے؟ بلال صاحب, جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ معلم مدرسے کا, اسکول کا یا کالج کا, خانقاہ کا, اس میں یہ ہے کہ کردار سازی, تعلیم کے ساتھ اگر کردار سازی نہیں ہے, جس طرح خانم نے بات کہی کہ کردار ہونا, تعلیم حاصل کرنا, موجودہ دور, آپ خانقاہ کی بات کرتے ہیں, کون سا ادارہ, کون سی جگہ ایسی نہیں ہے جس میں انحطاط نہیں ہے؟ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علم, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ گوگل کھولے بے شمار ہر شے پر آپ کو علم مل جائے گا, لیکن اس علم کے ساتھ وہ صرف علم ہے, اس میں حکمت ساتھ نہیں ہے, اس میں تزکیہ ساتھ نہیں ہے. اس سوال کو ایک اور انداز سے پیش کروں خدمت. جی بسم اللہ. نور نبی تک پہنچنا اور علم نبی تک پہنچنا, یہ راستے ہیں نا, ہم یہیں تک جانا چاہتے ہیں. کیا یہ 2 لوگ ہوں گے یا یہ ایک ہی شخص ہوگا؟ یہ ایک ہی شخص ہوگا, ایک ہی شخص. اس چیز کو دیکھیے, جب معلم ہے, معلم ہے, وہ معلم ہے, وہ استاد ہے, معلم ہے, مرشد ہے, شیخ ہے, اس کو کچھ بھی نام دیجئے. اب مسئلہ اس وقت جو موجودہ دور کی بات ہے, جس طرح عثمان صاحب نے فرمایا کہ اپنے فرائض کی ادائیگی وہ کہیں نظر نہیں آتی, حقوق کی طلب ہر طرف ہے. مرشد کو نظر نہیں آ رہی اپنے فرائض کی؟ وہ بھی اس میں دیکھیے, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, میں نے پہلے بات یہ گزارش کی ہے کہ جو واقعتاً مرشد ہے, جو شیخ ہے, جو شیخ طریقت ہے, وہ یقیناً اپنا کام پوری طرح ادا کرے گا. جو اور طرف چلا گیا تو پھر اس کو شیخ کہلانے کا حق نہیں ہے, اس کو مرشد کہلانے کا. ہم تو شیخ اپنا نام خود رکھتے ہیں نا, کہ ہم اسلام کے شیخ ہیں, ہم حدیث کے شیخ ہیں, فلاں, ہم خود رکھتے ہیں نام. یقیناً, لیکن وہ پھر شیخ کے منصب سے ہٹ گیا. اب اگر ایک استاد کلاس روم میں بجائے کتاب کا تعلیم دینے کے وہ کچھ اور طرح کے لیکچر دینے شروع کر دے اور مسلسل یہ لیکچر دیتا رہے, تو اس کو پھر استاد کے درجے پر نہیں رکھا حضرت جائے. میں اس بات کو نا ایک اور انداز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, اور خانم آپ چاہیں تو اس پہ جو چاہے رائے آپ کومنٹ کر دیں. میں بچپن سے میں اپنے آپ کو انتہائی نالائق مرید سمجھتا ہوں آج بھی صوفی برکت صاحب کا. جی, میں نے ان کے ساتھ وہ وقت گزارا ہے, میں نے ان کے ساتھ ایسا وقت گزارا ہے جس کو کہ بیاں کرنا جو ہے وہ مناسب ہی نہیں ہوگا, اور اس کی گواہی جو ہے وہ آج بھی زندہ ہیں. فلی انجینئر اور جمی انجینئر صاحب جو پینٹر ہیں, ان کے والد, ہم کٹھے بیٹھ کے ایک جگہ پہ توجہ کرتے رہے ہیں, اور جس جگہ پہ توجہ کرتے رہے ہیں, یقین کیجئے مجھے اس بات کا ایمان کی حد تک یقین ہے کہ وہاں تمام محفلیں اور مجالس اور فیصلے لکھے جاتے تھے اور ہوتے تھے اور گفتگو ہوتے آواز. لیکن یہ بات میں کہوں گا تو یہ عقل سے باہر کیا ہے, اس لیے میں اس بات پہ نہیں آتا. لیکن ابھی میں گیا حضرت, یہ سوال بنا کر اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, میں ابھی گیا ہم وہاں پہ, اور بڑی عقیدت سے میں گئے, اور جب ہم گئے تو میں خدا کی قسم میرا دل جو ہے وہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا کہ ہم 15 سال بعد 18 سال بعد میں اپنے مرشد کے پاس جا رہا ہوں. لیکن وہاں جا کے خدا کی قسم میرا کیا, میری پوری ٹیم کا بلڈ پریشر جو ہے نا وہ اتنا خراب ہو گیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اب دیکھیے, جہاں پہ بیٹا بیٹھا ہوا ہے, جہاں پہ قبر نہیں ہے, جہاں بیٹا بیٹھا ہوا ہے, انہوں نے 1400 لفظ جو صوفی برکت صاحب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن سے نکالے, اس پہ 6 والیوم لکھے. جی, اور یہ لفظ کہاں استعمال ہوا, اس پہ صحابہ نے کیا کہا, اس پہ تابعین نے کیا کہا, اس پہ تبع تابعین نے کیا کہا, یہ روایتوں کے ساتھ یہ والیوم, یقین کیجیے میں اٹھا کے لانا چاہ رہا تھا, وہ اٹھانے مشکل ہیں. یہ وہ بیٹا ہے جو اکیلا بیٹھا بغیر اپنی باپ کی قبر کے بیٹھا. اب دوسری طرف دیکھیے, آپ نے زندگی میں میری ماں کو بھی اپنی بیٹی بنایا تھا,
میں نے اپنی ماں کے والد کو نہیں کبھی دیکھا، لیکن جب صوفی برکت صاحب کا انتقال ہوا تو میری ماں جو ہے اس نے اس دن کہا تھا کہ آج میں یتیم ہو گئی. بیٹی بنایا ہوا تھا انہوں نے، ایک اور لڑکی کو، عورت کو بھی پتہ نہیں کتنی بیٹیاں بنائی ہوں گی. آج جب ان کی قبر پہ گئے حضرت تو وہاں پہ نام لکھا ہوا تھا ابو انیس حضرت صوفی برکت علی رحمہ. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منہ بولا بیٹا، اور منہ بولا بیٹا کہاں تک؟ خانہ کعبہ میں. اور ہماری ماں عائشہ کہتی ہے کہ یہ آیت جب قرآن کی اتری تو اگر رسول کوئی آیت خدا کی چھپاتے تو یہ چھپاتے، لیکن آپ نے بتایا کہ منہ بولے رشتے نہیں ہو سکتے کیونکہ وہاں قبر ہے اور وہاں پہ منہ بولی بیٹی کا شوہر بیٹھا ہوا ہے اور قبر پہ نوٹ ملتا ہے، آ کے لوگ پیسے دیتے ہیں، لوگ چیزیں لے کر آتے ہیں، تو وہاں پہ نام لگا دیا ابو انیس. یہ نام یقین کیجئے غیر شرعی حرکت ہے. جی غیر شرعی حرکت ہے بالکل. ایک نماز کے لیے کھڑے ہوئے پیر صاحب کھڑے ہوئے، ساتھ ایک سادہ آدمی، میں کیونکہ ان ٹیکنالوجیز کو بڑا جانتا ہوں، میں پہلے نہیں کھڑا ہوا پیر صاحب کے ساتھ جا کے، مجھے پتا تھا سیدھے ہاتھ کھڑا ہوگا کوئی نہ کوئی آئے گا، تو میں ذرا اپنی عزت بچا کے دور کھڑا ہوا. حضرت ساتھ ایک آدمی آ کے کھڑا ہوا، نماز میں خانم اس آدمی کو کھینچ کے دور کیا، کہا تو حضرت صاحب کے ساتھ کیوں نماز میں کھڑا ہو رہا ہے؟ اب میری سمجھ سے یہ باہر ہے، خدا کا نام ہے یہ کیا ہے؟ اور باہر فری کیمپ چل رہا ہے آئی کا. جی حضرت یہ کون سے مرید ہیں؟ یہ کون سے مرشد ہیں؟ یہ کون سی تبلیغ ہے؟ یہ قبروں کو ہم کمائی کا جب ذریعہ بنا لیتے ہیں تو تب مرشد کا مقام جو ہے وہ ظاہر ہے پست ہوگا، پھر مرید نہیں ہوں گے. پھر وہ فون پہ امریکہ سے پوچھیں گے دیوان صاحب سے کہ حضور دعا فرما دیجیے، ابھی تو آئے گا فون دم بھی کرنے کا، فون پہ ہی کر دیں بہتر ہوگا. اسی بات پہ حضور گنج شکر سرکار نے بڑا کمال اپنی شاعری میں ایک شعر بیان کیا. ہر مصرع کمال ہے. جی آپ کی نظر کرتا ہوں صاحب کی. آپ فرماتے ہیں ویک فریدا مٹی دیاں ڈھیریاں، دیکھ فریدا مٹی دیاں ڈھیریاں ڈھیریاں جنہ تے ککھ پئے، جنہ تے ککھ پئے، ادو کوئی نہ مڑیا ایدو لکھاں گئے. ادو کوئی نہ مڑیا ایتھوں لکھاں گئے. ویک فریدا تیری چونپڑی گل کٹوں کے ہاتھ، جو کریں گے سو بھریں گے تو نہ پھر اداس. کہ تو کیوں اداس ہوتا ہے؟ جو کریں گے سو بھریں گے. آپ نے جو بات ابھی کی، بابا صاحب جب ملتان میں حضرت بہاء الحق ذکریہ سرکار کی مسجد میں کتاب نافع کا مطالعہ کر رہے تھے تو خواجہ قطب الدین بختیار کا کیوشی دلوی آ گئے. تو آپ نے جب سر پہ ہاتھ پھیرا تو پتہ چلا پیر آ گیا. آپ ادب سے کھڑے ہو گئے. فرمایا فرید الدین کیا کر رہے ہو؟ کہ حضور نافع کا مطالعہ کر رہا ہوں. فرمایا اس سے کوئی نفع ہوگا؟ عرض کی حضور اس بے جان کتاب سے کیا نفع ہوگا؟ نفع تو آپ کی کیمیائی نظر سے ہوگا. آج ہم نے ہر چیز کو کتاب میں لے لیا کہ قرآن پڑھیں گے اور ہمیں عمل کرنے کی جو ہے ضرورت پڑ جائے گی. حالانکہ جب تک استاد نہ ہو، پیر نہ ہو، مرشد نہ ہو، اسے سمجھانے والا نہ ہو. اس بات سے تو عثمان دیوان کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. سن لیں استاد اور معلم کی ضرورت تو باقی ہے، اس کی نگاہ کیمیا اثر تو بہت زیادہ. مطلب اب دیکھیں لیکن نا خانم وہ نگاہ جو ہے وہ کہاں سے لائیں گے؟ کہاں سے لائیں گے؟ اس میں کیا ہے؟ تو بات ہے نا، وہی بات یہ ہے کہ آج ہم دنیا دار ہو گئے. مرشد بھی دنیا دار ہے، مرشد بھی دنیا دار ہے. حقیقت یہی ہے. اگر جھوٹ سننا ہے تو جھوٹ میں بول دیتا ہوں، اگر سچ سننا ہے تو سچ ہی یہ ہے. مرشد کس طرح دنیا دار ہو گئے کہ جو ہمارا خانقاہی نظام تھا اس میں فقط اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بیان کی جاتی تھی اور فقر تھا، فقیری تھی. اب دیکھیں اگر ہم حضور کا دور دیکھیں، آج بھی انہی کا دور ہے کہ جب جنگ ہوتی تھی تو جوان صحابہ تلواروں کے ساتھ آگے ہوتے تھے پہلی صف میں، بزرگ سارے پیچھے. وہاں تقوی کی ضرورت نہیں تھی، وہاں طاقت کی ضرورت تھی. اور جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا سارے بزرگ آگے پہلی صفوں میں اور تمام جوان پیچھے، کیونکہ وہاں تقوی کی ضرورت تھی، طاقت کی ضرورت نہیں تھی. آج ہم نے دونوں کو ایک طرف ہی لگا دیا ہے. مرید کہتا ہے کہ پیر کے پاس آیا ہوں میری دنیاوی خواہشات پوری ہو، شفاعت تو رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب مریں گے وہ ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی عرض کر اب بابا صاحب کا جو راستہ ہے جسے ہم باب الجنت کہتے ہیں وہ دروازے سے گزرنا نہیں ہے. جب دیکھیں میرے پاس کچھ ہوگا، میرے پاس کچھ ہوگا تبھی مجھے کوئی سودا ملے گا نا. کہ اگر 100 روپے کی چیز ہے نہیں ہے تو 70-75 روپے تو پاس ہونا، تو تب بھی مجھے کوئی چیز ملے گی. جب ہم جائیں گے ہی خالی، بس اس ساز پہ جائیں کہ جو کرنا پیر نے کرنا ہے، بس تعویذ لے لیا، لنگر کھا لیا، حاضری دے دی ہے،
قوالی سن لی ہے. اب دیکھیں قوالی کیا تھی. جس دور میں قوالی کا آغاز ہوا تو چند ہی دنوں میں 90 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے. آج ہمیں قوالی سن کر میں تو سمجھتا ہوں مسلمان والی کوئی بات نہیں آتی. قوال نہیں رہ گئے, لوگ نہیں رہ گئے, کلام کو تو چھوڑ دیں, کلام بھی نہیں رہ کلام نہیں ہے. میں وقفے پہ جاؤں گا, لیکن واپس آ کے خانم آپ کے سامنے جو سوال رکھوں گا وہ یہ کہ یہ جو اتنا بڑا خلا ہے معلم کا, ادارے کا, تعلیم کا, سلیبس کا, ان کے اوپر پاکستان اس وقت کیا رد عمل کرے کہ ہم ایک وہ حصہ پاکستان کا جو کہ بہت بڑا حصہ ہے جہاں پہ کہ بچوں کو کھانا بھی ملتا ہے, رہائش بھی ملتی ہے, وہ ہم ضائع نہ کریں. ہم کس رول ماڈل کو اسٹڈی کریں. میں واپس آتا ہوں. خواتین چھوٹے سے وقفے جاتے ہیں اور بریک پہ آ کے اسی سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل ان مدارس اور ان خانقاہوں سے اگر ہم نے جوڑنا ہے تو ہمیں کیا قدم اٹھانے پڑیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, زوال کا ایک بہت بڑا جو انداز ہے اس کو یوں بھی دیکھیے, اور یہ ایک بات جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ دارا شکوہ نے اپنی کتاب میں لکھی. جہانگیر جو ہے وہ میاں میر صاحب کا بڑا مرید تھا ایک زمانے میں, اور اس نے میاں میر صاحب کے ساتھ بڑی عقیدت کا بھی اظہار کیا. اس میں بڑے تلخ واقعات بھی ہیں, اور یہ واقعات جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعات جو ہے وہ گریک مائتھولوجی پہ بھی ملتے ہیں. اللہ عالم یہ صحیح ہے کہ غلط ہے, لیکن غور کیجئے گا کہ جہانگیر نے ایک سڑک بنائی اپنے مرشد تک جانے کے لیے, اور یہ سڑک جو تھی یہ قلعے سے شروع ہوتی تھی, اور اس نے آنا تھا گڑی شاہو تک جہاں پہ میاں میر صاحب کا وہاں پہ خانقاہ تھی, اور آج ان کا وہاں پہ دربار ہے. یہ سڑک, کچھ حصہ اس سڑک کا جو ہے وہ لاہور میں آج بھی موجود ہے اور تھا. یہ وہ سڑک ہے جہاں پہ آپ نے بادشاہی مسجد کے سائے میں فوڈ سٹریٹ بنائی ہے. یہ وہ سڑک تھی جہاں پہ آپ چلتے ہیں جہاں پہ اب ٹف ٹائل لگی ہوئی ہے, جو کہ جہانگیر نے اپنے مرشد کے پاس جانے کے لیے بنائی تھی. جب مرشدوں کے پاس جانے کے رستوں میں کتابوں کی دکانیں نہ ہوں, علم کے راستے جو ہیں وہ تکے اور کبابوں کی نظر ہو جائیں, تو حضور پھر یہ معاشرہ یہی ہوگا جہاں پر آج آپ ہے. تقدس کریں گے تو علم کی برکت ہوگی, اگر ادب نہیں ہوگا تو یقین کیجئے علم بھی نہیں ہوگا. خانم آپ سے میں سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ آج ہم کیا راستہ اختیار کریں, ایک نیا ماڈل کیا لے کر آئیں کہ ہماری علمیت جو ہے وہ ہماری خانقاہوں میں بھی واپس چلی جائے, ہمارے مدارس میں بھی واپس چلی جائے, ہماری مساجد میں بھی واپس چلی جائے. بات مختصر کروں گی لیکن مجھے بولنے دیجیے گا. جی بسم اللہ. آپ نے مختصر پہلی بات تو کرنی نہیں ہے نا آپ نے. چلیں پھر میں نے نہیں آپ بسم اللہ کیجئے. بات یہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ مدارس جب مارز وجود میں آتے ہیں تو ان کا قیام جو ہے وہ مادی ثمرات کے حصول کے لیے نہیں ہونا چاہیے, بلکہ وہ علم دین کی ترویج و نشر و اشاعت کے لیے ہونا چاہیے. اچھا, اب یہ کیسے ہو, کیسے ہم ایسے افراد لے کے آئیں جو مدارس کو اس طرح سے قائم کریں, اور اگر وہ قائم کر چکے ہیں تو جیسا کہ حدیث ہے کہ مومن کے اگر صفات کو پہچاننا ہو تو مدخلہ نور, مخرجہ نور, کلامہ نور, مسیرہ نور. مومن وہ ہے کہ جب وہ کام کا آغاز کرتا ہے تو وہ نور ہے, یعنی وہ رضائے مولا کے حصول کے لیے, منشاء الہی کی تکمیل کے لیے کرتا ہے. لیکن مخرجہ نور, یہ ضروری نہیں کہ ابتدائی کار میں اس کی نیت خالص ہو, بلکہ اس کی نیت کا خالص رہنا کام کے اختتام تک باقی ہے, تب وہ مومن ہے. تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ مدارس تو مارز وجود میں آ جاتے ہیں, لیکن پھر مادی ثمرات کے حصول کے لیے انسان راہ الہی سے دور ہٹتا چلا جاتا ہے, وہ اپنا احتساب نہیں کرتا, وہ سیلف اسیسمنٹ نہیں کرتا. اب جب اس نے خود یہ ذمہ داری ادا نہیں کی تو پھر یہ ذمہ داری آ جاتی ریاست پر. آج جب آپ کہتے ہیں کہ ایران کے مدارس کو ہم اپنے لیے الگو یا نمونہ یا ماڈل قرار دیں, تو آپ دیکھیے کہ وہاں پہ ریاست ہے جو مدارس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے. اگر کوئی استاد اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا ہے تو اس کو ریپلیس کیا جائے, اور اس کی جگہ پہ یہاں پہ دوسری ایگزامپل دیکھیے کہ خانقاہوں کو, مزاروں کو حکومت نے ٹیک اوور کر دیا.
لیکن ان کے ٹیک اوور کرنے کے بعد بھی ایک قطرے کی تبدیلی نہیں آئی بلکہ زوال آیا. اسی لیے نا کہ حکومتیں خود کردار باختہ ہیں نا, حکمرانوں کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے نا, تو یہ سارے عوامل مل کے تباہی کی جانب لے کے جاتے ہیں نا. تو یہی بات گزارش کر رہی ہوں کہ اگر فرد میں غلطی ہے تو حکومت کو چاہیے کہ اس کا جائزہ لے, افراد کی غلطی کو دور کرے, اور افراد کی ذاتی ہر انڈیویجول کی ذمہ داری یہ ہے کہ خود احتسابی کے عمل سے گزرتا رہے. ابھی آپ نے کہا کہ نماز جمعہ میں لوگ شرکت کیوں نہیں کرتے, آپ ذرا تفاسیر اٹھا کے دیکھیں, قرآن کریم کی آیات کی تفسیر جن کتابوں میں لکھی گئی وہاں خطیب جمعہ کے جو شرائط ہیں آپ کو کسی مسجد میں دکھائی دیں گے. یہاں تک کہا گیا کہ اس کی پرسنالٹی بھی امپریسو ہونی چاہیے, اس کی صوت و صدا کا نشیب و فراز, اس کی آواز کا اتار چڑھاؤ, اس کے لہجے کی تاثیر, اس کی گفتگو, اس کے کلمات کا انتخاب, اس کے جملات کا چناؤ, اس کے چہرے سے, اس کی شخصیت سے متقین کا جمال اکسریز ہو, صاحبان تقوی کے جمال کی نشاندہی کرے اس کا چہرہ, اور لوگ اس کی جانب جذب ہوں, نوجوان بھی جذب ہو, بچہ بھی, بوڑھا بھی, اور اس کی اتنی آواز میں تاثیر ہو اور اس کے جملات اتنے پسندیدہ. ہاں تو پھر آپ دیکھیے ہماری مساجد میں جا کے دیکھیے کہ جو نماز جمعہ کی امامت کے لیے تشریف لاتے, نہ انہیں حالات حاضرہ سے کوئی آگاہی ہے, نہ کرنٹ افیئر سے انہیں کوئی آگاہی ہے, نہ دین میں وہ کوئی رسوخ رکھتے ہیں, تو ایسے افراد کو لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے, اور میٹر کو میرٹ کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ ان کو لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے سفارش کے اوپر. یہ سفارش کے اوپر جو کھڑا کیا جاتا ہے صرف ممبروں پہ تھوڑی کھڑا کیا جا رہا ہے, ہر جگہ ممبروں پہ ہی کھڑا کیا جا رہا ہے. فانی صاحب آپ کی طرف یہ توجہ کروں گا کہ اس معاملے میں ادب سے سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, بڑے ہی ادب سے رکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں, اور میں یہ مثل جو ہے نا یہ سندر کی نہیں دے رہا, نہ پاک پتن کی دے رہا ہوں, کیونکہ یہ دونوں جگہ میری جانی ہوئی ہیں, لیکن ہم نے سارے پاکستان میں دربار دیکھے. درباروں میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں وہ بالکل اسی طرح بیٹھے ہیں جس طرح بادشاہ کے بعد اس کا شہزادہ بیٹھے گا, یقیناً ایسا ہی ہے بالکل, اور وہ اسی طرح مال کو کھا رہے ہیں جس طرح کے بادشاہ اپنی جائیداد کو چھوڑ کے گیا. اب میں کہتا ہوں کہ حکومت آ گئی, مان لیا, لیکن خدا کی قسم میں آپ کو آج ایک بات کہتا ہوں, اور آپ دونوں کو کہتا ہوں, آج آپ کہیں نا اپنے مریدوں سے کہ مجھے 5 کروڑ روپیہ روز کا چاہیے کیونکہ میں نے یہاں پہ میڈیکل یونیورسٹی بنانی ہے, میں کہتا ہوں 5 کروڑ نہ اکٹھا ہو, میں اپنے ہاتھ کٹانے کو تیار ہوں. حضور وہ انیشیٹو کیوں نہیں لیا جا رہا کہ آپ حکومت کا چھوڑ دیجئے پیچھا, انہوں نے جو غلے رکھے ہوئے ہیں ان پہ 3 سبز تالے جو لگائے ان کو لگا رہنے دیں, لیکن اپنی عقل کے جو تالے ہیں وہ تو کھول لیں. ہم ان معاملات میں کیوں پہلا قدم نہیں اٹھا رہے؟ فانی صاحب میں گزارش کروں, میں اپنی ذات کی حد تک بات کروں گا. شکر الحمدللہ ایک بہت اچھا سکول جس میں پرائمری سے پہلی سے میٹرک تک قرآن مجید کا حفظ اس میں شامل ہے. عرفانی صاحب میں اگر انگلی اٹھانا چاہوں نا سندر شریف پہ میں نہیں اٹھا سکتا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پہ آپریشن بھی کر رہے ہیں لوگ اور فری آف کاسٹ کر رہے ہیں, اور ہمارے تجربے میں ہے یہ بات. یہ معاملہ چھوڑ دیجئے, وہ سندر کو چھوڑ دیجئے, لیکن سندر ہی تو ایک آئیڈیل نہیں ہے نا جگہ, باقی جگہیں جو ہیں ان کی مثال دیجئے وہ جہاں ہو رہا ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ مینڈنگ ہارٹ کا بہت کچھ کام, بہت کچھ ہو رہا ہے, اور پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں اور قابل ترین لوگ کر رہے ہیں. یقیناً بلال صاحب ایک چیز ہے کہ 80s میں لاہور میں داتا حضور کے نام پر یونیورسٹی ایک اپروف ہوئی جی, اور میری ذاتی اطلاع میں کہ 2003 یا 4 میں ایک میٹنگ میں اس وقت کے گورنر صاحب نے یہ بات کہہ کے کہ جی اگر یہ یونیورسٹی بنا دی تو ہر درگاہ کے ساتھ یونیورسٹی بنانی پڑے گی. جتنی درگاہیں اس وقت ہیں گورنمنٹ کے قبضے میں ان کی آمدنی اتنی ہے کہ ایک کے بجائے 5 یونیورسٹیوں کا خرچہ وہ برداشت کر سکتے بات کروں. آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے سعودی عرب نے یونیورسٹی بنائی, مسجد بنائی فیصل ماسک اسلام آباد میں, اس کے نیچے اسلامک یونیورسٹی بنی, اس کا کردار آج نظر آتا ہے. یقیناً اگر سعودی عرب وہاں سے آ کے تمام اعتراضات کے باوجود مسجد کے نیچے وہ یونیورسٹی بنا سکتا ہے, تو ہم بادشاہی مسجد کے نیچے بھی مسجد بنا سکتے تھے, ہم بھی اپنے درباروں کے علی حجویر کے نیچے مسجد یونیورسٹی بنا سکتے تھے. ہم نے یہ کیوں نہیں کیا حضرت؟ یہ میرا اور آپ کا قصور ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اگر سارے بچے تقوی اختیار کر گئے اور تمام درگاہوں کی جو ابھی مدارس چل رہے ہیں ان سے علم حاصل کر گئے تو یہ قوم متحد ہو جائے گی ایک پلیٹ فارم پہ. تو مشرق چاہتا کیا ہے کہ ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پہ نہ اکٹھا ہوں, اس کی وجہ سے تمام. تو کیوں ڈر کیوں رہے ہیں؟ اگر مرشد ڈرے گا تو مرید مرے پھر کیا کرے؟ مرشد کس طرح ڈرے گا جب مرید پیر کو ٹائم ہی نہیں دے گا؟ تو پیر کرے نا. پہلے کیا ہوتا تھا, آپ دیکھیں بابا صاحب کے دور میں کیا تھا, جب حضرت نظام الدین اولیاء آئے تو اب 12 سال بابا خدا کی قسم آپ پاک پتن میں تل دھرنے کو جگہ ہے نہیں, غسل خانے کے بعد لائن لگا کے کھڑا ہونا, اتنا رش ہے. حضور مرید آ رہا ہے, پیر کر کہہ رہا ہے.
وجہ تو یہی ہے نا کہ جب وہاں پہ کوئی بھی آ رہا ہے، آپ نے جس طرح پہلے بات کی کہ اوقاف 2 روپے ٹوائلٹ جانے کے وہاں پہ لے لے رہے رہے ہیں، ہیں. ہر چیز کا پہ ٹھیکہ ہے. جب دیکھیں وہ بات عرفانی صاحب علی سے ٹھیک ہی ہے کہ جب ہم نے اب ہماری جو مسجد بنی ہے حضور باب، وہ تقریباً 70 کروڑ روپیہ لگا ہے، اس کے نیچے اتنا بڑی سپیس خالی ہے، اس وہاں پہ یونیورسٹی بن سکتی ہے. کس نے اور بنانی کمال ہے؟ کی بات ہے یونیورسٹی بنی ہوئی ہے، اس کی تنخواہیں اوقاف کھا رہی ہے اور کوئی بچہ نہیں ہے. میں ادب سے عرض کروں کاغذوں میں ہر چیز ہے لیکن عثمان، پریکٹیکل طور یہ پہ کچھ سارا نہیں. جو کھیل ہے نا یہ پیسے کا ہے، پیسے کا. اور یہ کوئی پیر مرید کا کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ سب چکر جو ہے پیسے پیر کا. مرید کا ایک ایسا رشتہ ہے جو تمام دنیا کی تو پیر خواہشات کچھ کر سے نہیں رہا پاک نا. ہے. اس کے ثمرات کہاں ہیں؟ ثمرات نظر نہیں آ رہے نا. اب اتنے بڑے معاشرے میں، ہاں اتنے بڑے خدا کی معاشرے قسم میں پاکستان کے اوپر گریڈ بنائے 100 کلومیٹر کی، جی. ایک گریڈ کا ڈبہ ایسا نہیں ہوگا جس میں ایک مزار نہیں ہے. حقیقت ایسی ہے. بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو ثمرات اب کی مرید- بات کیسے نہیں ہے یار. مرید اسی طرح ہی ہے نا کہ جب مریدوں کے پاس ٹائم ہوگا، حاضری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلال صاحب آپ اتنی دفعہ حاضری دی ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکلتے ہیں کہ آپ وہاں سب کچھ حاضر کر کر کھڑے ہوتے حضرت ہیں؟ جب مرید کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، اس کا صرف وہ منشور یہ لے کر آیا کہ میں نے فاتحہ پڑھنی ہے، لنگر کھانا ہے، قوالی سننی ہے اور چلا جانا ہے، تو اس کی کس طرح تربیت ہوگی؟ اس کا کام تھا پہنچنا، آگے سے کام تھا آپ کا. آپ نے اس کا بازو نہیں پکڑنا تھا، آپ نے اس کے دماغ کو ہاتھ ڈالنا تھا، آپ نے اس کے دل کو ہاتھ ڈالنا تھا اور اس کو ایک راستہ دکھانا تھا جو علم کا ہوتا. جتنے پیسے ان درگاہوں پہ حضرت آتے ہیں ادب کے ساتھ، خدا کی قسم روز ایک لمز بن سکتا ہے، روز ایک میڈیکل کالج کی گریجویٹ بن سکتا ہے، روز ایک UET بن سکتی ہے، وہ نہیں بنائے، یہ پیسے کھائے گئے. دیکھیں کہ بابا فرید اسلامی یونیورسٹی بنی ہوئی ہے، 10 سال ہو گئے، لیکن اس کے طالب علم جو یونیورسٹیاں لوگوں نے صحیح نیت سے پاکستان میں 1980 میں 10 مرلے کے گھروں سے شروع کی، آج وہ 100 کنالوں کے اوپر بنی ہوئی ہیں. حضور وہ کام کرنے والے تھے یہاں ادب کے ساتھ، 5 ایکڑ کی بنی ہوئی ہے، لیکن جب اب بچہ ہی نہ پڑھنے لیں تو پھر بندہ کہاں سے لے کر آئے؟ یہ بندہ پتہ نہیں کہاں سے لے کر آئے. خدا کی قسم انتہائی ممنون. بہت شکریہ خانم، ہمیشہ کی طرح لیکن بہت ممنون آپ کا. میں مریدوں سے ایک درخواست کروں گا کہ یہ ٹیلی فونوں کے اوپر صرف بات نہ کریں، آئیں اور اپنا جو فرض ہے، جو آپ کا فرض اور میرا حق ہے، اس کو آ کے خدا کے واسطے پورا کیجئے. کیونکہ جب حضرت علی حجویر جو ہیں وہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ مرید جا رہا تھا اپنے پیر کے ساتھ، تو اس کے دل میں آیا کہ میرا جو مرشد ہے یہ ننگے پاؤں ہے تو اپنا امامہ اس کے پاؤں میں باندھ دوں. پھر اس کو خیال آیا کہ پیر صاحب تو چلتے ہی ننگے پاؤں ہیں، میں اپنے امامے کا کپڑا ضرور خراب کروں. جب وہ پہنچ گئے حجرے میں تو اپنے پیر سے پوچھتا ہے کہ حضرت ذرا آج تربیت فرمائی، تعلیم دیجئے، یہ فرمائیے کہ الہام اور وسوسے میں کیا فرق ہوتا ہے. سوال تلخ تھا. پیر صاحب کہتے ہیں کہ جو چلتے ہوئے تجھے پہلا خیال آیا وہ الہام تھا، جو دوسرا آیا وہ وسوسہ تھا. اب یہ پیر جو ہیں یہ آج کے زمانے میں کہاں سے لاؤں جو یہ سوال اور یہ جواب دے سکے. خواتین حضرات اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.